जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, वंस अगेन ऐसे लग रहा है कि भारत और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा एक कोल्ड स्टोरेज में जाने का खतरा है। पहले ही ताल्लुकात रिपेयर नहीं हुए थे। अभी एक डेवलपमेंट ये हुई है कि एक एनुअल खालसा डे टोरंटो में मनाया गया है, जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो थे वो शरीक हुए। और एक तो उन्होंने ये कहा कि हम सिखों के तमाम राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा एट ऑल कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमें किसी को भी नाराज करना पड़ा, हमें किसी भी लेंथ पे जाना पड़ा, तो हम ये करेंगे। दिस इज व्हाट ही बेसिकली सेड। सो ये जो जस्टिन ट्रूडो, आपको पता है कि जब G20 के इजलास में आए तो तभी मामलात भारत और कनाडा के दरमियान खिंचे खिंचे थे। फिर उनका जहाज़ वहाँ ख़राब हो गया। फिर जैसे ही वो वापस गए तो उन्होंने जाके पार्लियामेंट में कर दिया। अब सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने ये किया है, इस हवाले से बात की है, और उन्होंने ये उस महफ़िल में बात की है, बल्कि इसके साथ-साथ जो कनाडा के ऑपोज़िशन लीडर हैं, जो कि बड़े क्रिटिकल हैं जस्टिन ट्रूडो के, पियर पोलिवर हैं, वो भी, उन्होंने भी खालसा डे सेलिब्रेशन के ऊपर स्पीच की। और उन्होंने कहा कि हम अमृतसर से कनाडा डायरेक्ट फ़्लाइट करेंगे, जो कनाडा की हुकूमत नहीं कर सकी, ये वो इधर-उधर, जो आपको पता है सियासतदान बातें करते हैं। लेकिन जो प्रो खालिस्तान स्लोगन्स वहाँ पे उठाए गए हैं, प्रो खालिस्तान स्लोगन्स, और वो भी जस्टिन ट्रूडो की प्रेजेंस में, जो जबकि ऑपोजिशन लीडर पियर पोलिवियर भी वहां मौजूद है। ठीक है जी। फिर जगमीत सिंह भी वहां मौजूद थे। फिर टोरंटो के मेयर ओलिविया चाओ भी वहां पे मौजूद थे। सो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस तरह डेवलप होती है कि ऑलरेडी आपको पता है कि कनाडा के और इनके ताल्लुकात ख़राब थे। और ये जो प्रो खालिस्तान स्लोगन्स हैं, ये पहली दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स हुए हैं। और इसमें जो सिख कनेडियंस हैं, आपको पता है दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ, उनकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरा ख्याल है 1.4 मिलियन के करीब है वहाँ पे। द लास्ट टाइम जब मैंने ये पढ़ा, तो 1.4 मिलियन बड़ी तादाद होती है। कनाडा एक छोटा मुल्क है इस सेंस में। तो उन्होंने, अब माजी से ही आपको पता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसने मज़ीद मामलात जो हैं वो ख़राब कर दिए। और आपको याद है माजी में जब ये डेवलपमेंट हुई, तो बेसिकली इस सारी सिचुएशन के पीछे अमेरिकन्स थे, लेकिन उन्होंने कनाडा को आगे कर दिया। कनाडा ने पॉलिटिकली इसके ऊपर बात की, पार्लियामेंट के अंदर बात की, और जबकि अमेरिकन्स ने थ्रू थ्रू कोर्ट्स इसके ऊपर इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला, और बिहाइंड द क्लोज डोर्स ये बात की। मुझे याद है तब सितंबर के अंदर, आई थिंक सितंबर ही बनता था, कौन सा टाइम बनता था, कि जो डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उनकी मुलाकातें तमाम लीडरशिप से हुई, और वहाँ पे बातें करते करते उन्होंने ये कहा कि हम अपने दोस्तों के साथ जो डिफरेंसेस हैं वो बंद कमरे में करते हैं। ठीक है जी, हमारे मसले मसाइल हैं पर बंद कमरे में करेंगे। ठीक है। तो उस वक़्त डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि ये जो खालिस्तान ज़िंदाबाद के नारे, और उसमें ये जो सिखों के, जो हिंदुओं की जो वर्शिप प्लेसेस हैं उन पे हमले होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने वहाँ पे की। और आपको पता है कनाडा हैज़ बिकम सिनोनिमस फॉर द सिख्स, कि मतलब वहाँ इतनी बड़ी तादाद में है, वो हैं, मौजूद हैं। और एक एट अ टाइम ये एक देखें, एक डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो हैं दोनों मुल्कों के ख़राब हो गए इस चीज़ की वजह से। बहरहाल ये आपको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ जो है कोई इतनी आसान और सादा नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि इंडिया ने वीज़ा सर्विसेज़ कैनेडियंस के लिए सस्पेंड कर दी थी, सिक्योरिटी थ्रेट का नाम लेके। माजी में ये होता रहा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। इंडियंस ने जस्टिन ट्रूडो का मजाक उठाया कि क्रेडिबल एलिगेशन क्या होती है, क्रेडिबल एलिगेशन क्या होती है, मतलब एलिगेशन तो होती है पर क्रेडिबल एलिगेशन क्या होती है।
کہ جی انڈین ایجنٹس جو تھے دے ور بیہائنڈ سکھ، وہ جو کینیڈین سکھ سیپریٹسٹ لیڈر تھا اس کے مرڈر میں ہے. سو دے کالڈ اٹ، انڈیا کالڈ اٹ ایز این ابسرڈ، اور بڑا انہوں نے مذاق اڑایا. اور یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے وہ بند کر دیا، اور کینیڈینز کو اس میں بڑی پریشانی ہوئی کہ اب وہ آئیں گے کیسے، کیونکہ کینیڈینز کے لیے انڈیا ایک ٹورسٹ ہاٹ اسپاٹ بھی ہے. دیکھیں یہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا کی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیوز، یہ ساری ٹورسٹ ہاٹ اسپاٹس ہیں فار یہ ڈیولپ ورلڈ کے لیے. گورے آتے ہیں، آ کے یہاں پہ عیاشیاں کرتے ہیں، اپنے ڈالر لگاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں. تو جب وہ بند ہو گئی تو ایٹ اے ٹائم تو انڈیا کو نقصان ہوا ہوگا فار اکانومک پرپزز، کہ ان کی اکانومی تھوڑی سی سلو، تھوڑے سے ٹورسٹ لاسٹ ٹائم، مجھے ایگزیکٹ ڈاٹا نہیں یاد، لیکن لاسٹ ٹائم جب ہم اس ایشو پہ بات کر رہے تھے تو میں نے ایگزیکٹ ڈاٹا بتایا تھا کہ کینیڈا سے پتہ نہیں 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کتنے لوگ آئی تھنک سالانہ آ رہے تھے. بہرحال انڈیا نے اس کو بھی برداشت کر لیا کہ ہم اتنے 2-2.5 لاکھ جو ہیں وہ لوگوں کو افورڈ کر لیں گے کہ وہ نہ یار ہماری اکانومی کو نہ مضبوط کریں، لیکن ہم انڈیا کینیڈا کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں نیجر ایشو کے اوپر کہ انہوں نے غلط کیا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملٹری لیول کے ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا انڈیا کے اندر ہی اس وقت ہی. تو ملٹری نے کہا جی کہ ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ باقی وہ ملٹری ٹو ملٹری تعلقات ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت آئی تھنک ڈپٹی کمانڈنٹ آئے ہوئے تھے کینیڈین آرمی کے جو تھے، انہوں نے کہا ہماری ان چیزوں سے نہیں ہو سکتے. اب کینیڈا بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو کینیڈا اٹ سیمس کین گو ایٹ ایوری لینتھ. کینیڈا ہر جو ہے نا وہ سطح پہ جانا چاہتا ہے. شاید ایک تو انٹرنل میٹر ہے کینیڈا کے اندر کہ جو پیئر پولیویئر ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ بھی سکھوں کے ووٹ لینا چاہتے ہیں، جسٹن ٹروڈو بھی لینا چاہتے ہیں. لیکن بیچ میں وہ جو جگمیت سنگھ ہے، جگمیت سنگھ کس طرف جاتا ہے میرا خیال ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. بٹ جگمیت سنگھ کیا کرتا ہے کہ وہ کینیڈینس کے بھی ووٹ لیتا ہے، بیکاز میجورٹی وہاں پہ جو ہے نا لبرل ایشوز ہیں، لبرل اکانومی ہے، لبرل ملک ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں. سو اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہے. سو ویزے بھی بند کر دیے سکھ کمیونٹی کے لیے بھی، وہاں پہ ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. لیکن اصل جو چیز تھی وہ پیچھے، ایز اے ٹولڈ یو، یہ امریکنس تھے. امریکنس چاہتے تھے کہ جو کینیڈا ہے وہ اور طریقے سے بات کرے اور ہم اور طریقے سے بات کریں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے معاملات خراب ہو. اور انڈینز کیا کہتے ہیں، انڈینز کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ جو مندر ہیں، جو ریلیجس پلیسز ہیں، ان کی سیکیورٹی انہینس کی جائے. اچھا یہ انڈیا آسٹریلیا کو بھی کہتا ہے، برطانیہ کو بھی کہتا ہے، کینیڈا کو بھی کہتا ہے، امریکہ کو بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے جو ہے وہ لوگوں کو پوری سیکیورٹی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. آئی تھنک کینیڈا کے اندر سکھوں کی تعداد کوئی 8 لاکھ کے قریب ہے، ناٹ 14 لاکھ. آئی تھنک آئی ایم رانگ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ 8 لاکھ کے قریب تعداد ہے، بڑی تعداد ہے. بہرحال ادر دین دیٹ دس از اے سیپریٹ اسٹوری. انڈیا بار بار ان کو کہتا ہے کہ ہمارے جو ریلیجیس پلیسز ہیں ان کی پروٹیکشن کی جائے. آپ کو یاد ہوگا جب کینیڈا نے اس چیز کو ایشو کیا تو کینیڈا نے جو اپنے 5 آئیز انٹیلیجنس الائنس ہے، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے ساتھ بھی یہ بات کی. لیکن باقی ممالک تو اپنی جگہ، لیکن کسی نے زیادہ تر اس مسئلے کو اتنا ٹیک اپ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، مے بی اٹس ناٹ سم تھنگ جس کو ہمیں آگے لے کے زیادہ جانے کی کوشش کرنی چاہیے. جسٹ کیپ اٹ، جسے کہتے ہیں نا، اس کو نیچے رکھو. لیکن کینیڈینز کو انہوں نے آگے کر دیا. لیکن جسٹن ٹروڈو جو ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انڈین میڈیا نے وہ ٹرائل کیا جسٹن ٹروڈو کا، وہ ٹرائل کیا. اینڈ پرٹیکولرلی آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں دے آر ویری ویری، دیکھیں پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہ جو خالصتان، پرو خالصتان سلوگن ہے، ابھی فار ایگزامپل کسی پولیٹیکل ریلی کے اندر ڈاکٹر جے شنکر تو نہیں کریں گے، لیکن امت شاہ یا راجناتھ سنگھ یا پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ جب اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ دیکھیں آج بھی یہ جو کینیڈا کے اندر ہو رہے ہیں، ہماری آزادی کے اوپر حملہ ہے، ہماری آزادی کے اوپر حملہ ہے، ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا.
جیسے کہ انڈیا کے اندر انڈین جو عوام ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ہماری آزادی کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، ہمارے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں، یہ ہمیں خطرہ ہے۔ سو یہ ایک انورڈ ہمارے لیے چیلنج موجود ہے۔ سو دیر از اے اسٹرانگ پروبیبلٹی آف دس کہ یہ ایک پولیٹیکل کمپین میں اگر آتا ہے، اگر یہ پولیٹیکل کمپین میں یہ چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ مومنٹم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، اور اگر یہ پولیٹیکل کمپین میں نہیں آتا تو دین آبویسلی ایک یہ بچت ہو جائے گی، لیکن انڈین میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ انڈین میڈیا کو ظاہری بات ہے، ایوری میڈیا نیڈس ٹاپک، ایوری میڈیا نیڈز ایریاز ٹو ٹاک، اور جسٹن ٹروڈو جو ہے از بینگ کنسیڈرڈ ایز اے ویک پرائم منسٹر، ان کو ایک ویک پرائم منسٹر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دس از ہز سیکنڈ ٹرم، اور اس سیکنڈ ٹرم کے اندر کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے انڈیا کینیڈا کے اندر، اور اس مہنگائی کی وجہ سے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر پریشر آلریڈی موجود ہے، اور مہنگائی تو یار پوری دنیا میں انفلیشن، کہیں یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ ہوئی ہے، پوری دنیا میں انفلیشن ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ان کے اوپر آلریڈی اپوزیشن نے ایک شور ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے کی کیا جو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، کیا اس کو صرف اسی پیغام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے یا کہ اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اور کینیڈا کے معاملات جو ہیں وہ کوئی ٹھنڈے ہونے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کینیڈینز کو بھی تھوڑی فرکشن، دل کر رہا ہے ان کا فرکشن کریٹ کرنے کا، کیونکہ جو جسٹن ٹروڈو نے لفظ استعمال کیے ہیں نا، دے آر ویری سگنیفیکینٹ۔ وہ یہ لفظ ہیں کہ ہم سکھوں کی کا خیال کریں گے، ان کی فریڈم کا خیال کریں گے، ان کے رائٹس کا خیال کریں گے ایٹ آل کاسٹ۔ اس کاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کاسٹ میں آپ کے پولیٹیکل تعلقات خراب ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس کاسٹ میں ڈپلومیٹک تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اس کاسٹ میں آپ کے اکنامک ریلیشنز بھی انڈرمائن ہو سکتے ہیں، اس کاسٹ میں آپ کو دیکھیں، اینڈ دین آپ کو پتہ ہے کہ G7 جو ہے کینیڈا اس کا حصہ ہے، G7۔ ابھی مودی صاحب نے اٹلی جانا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کیس ہی ونز دی الیکشن، جو کہ ظاہری بات ہے ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے بھارت کے اندر، وی آر ناٹ سٹنگ ان سائڈ انڈیا، بٹ دا پلس جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نریندر مودی تقریباً ایک بڑی تعداد میں سیٹیں لے کے آ رہے ہیں پاور کے اندر۔ اگر وہ آتے ہیں تو obviously it will be source of stability for India، کیونکہ آلریڈی وہ وہاں پہ اتنا زیادہ ڈیلیور کر چکے ہیں، کام یہ کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ سورس آف اسٹیبلٹی ہے۔ سو G7 میں یہ میرا خیال ہے ستمبر کے اکتوبر میں، جو جولائی کی ستمبر اکتوبر میں کب یہ ان کی میٹنگ ہے اگلے 3-4 ماہ کے اندر، تو وہاں پہ جسٹن ٹروڈو کی ہو سکتا ہے مودی صاحب سے ملاقات ہو یا ہو سکتا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں، اگر حالات زیادہ خراب رہتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر بھی الیکشنز ہیں، سو ہر جو کینڈیڈیٹ ہے، پیئر پلیویئر بھی چاہتا ہے میں مجھے ووٹ ملیں، جسٹن ٹروڈو بھی چاہتا ہے۔ سو ہر اسی فنکشن کے اندر دونوں موجود ہیں اور دونوں کے سامنے، سو اٹ مینس کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے نا، آل پارٹیز کنسنسس موجود ہے کہ ہم نے سکھوں کو سے فیور لینی ہے، اور یہ 8 لاکھ جو ووٹ ہے اس کو ہم نے لینا ہے، اینڈ دین سکھوں کی پھر اپنا انفلوئنس بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے کینیڈا کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ میجورٹی یہ جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، یہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو یہ جابس تو کرتے کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ بزنس کرتے ہیں۔ جب بزنس کرتے ہیں تو دین یہ بہت سارے اور کمیونٹیز کے اوپر ایک انفلوئنس تو بن جاتا ہے ون وے اور دی ادر۔ آپ جابس کریٹ کر رہے ہیں، آپ کا ایک سوشل انفلوئنس ہے، فائنینشیل انفلوئنس ہے، تو یہ فیکٹرز تو موجود ہیں۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملات بھی تھمیں گے نہیں اس حوالے سے، اور یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز تھم جائے تو نہیں تھمے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی الیکشن ہے اور ان کو بھی اس چیز کی سمجھ آ گئی ہو کہ تھوڑا سا ٹیمپریچر مجھے رکھنا چاہیے۔ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ پولیٹیشین کہیں کا بھی ہو، نارملی اس حوالے سے وہ کسی کو کوئی معاف جو ہے وہ نہیں کرتے۔ پولیٹیشینز اپنی دیکھتے ہیں کہ ان کو کس چیز کا جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے۔ بہرحال انڈیا کے اندر انڈین سرکار جو ہے وہ ایک جسے کہیں گے نا کہ ایک اور سچویشن میں انٹر ہو سکتی ہے،
اور وہ سچویشن یہی ہو سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں معاملات تھوڑے تگڑے ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی جو ہے نا کھچاؤ ہو سکتی ہے، اور یہ سچویشن وہ تب ہے جب کہ ابھی پورا ایک مہینہ پڑا ہوا ہے انڈیا کے اندر الیکشنز کا۔ ایک مہینہ ہے، مہینہ بہت کو کم ٹائم نہیں ہوتا، اچھا بھلا ٹائم ہوتا ہے ایک مہینہ۔ سو لیٹس سی کہ یہ جو مہینہ ہے یہ کیا، اس میں اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں ہمارے، اور اس میں کینیڈینس کو بھی ایک جیسے کہیں گے نا ان کو وہ سکھوں کا کلچر ویلیو اور اس پہ بات کرنے کا ان کا بھی بڑا دل کرتا ہے، اور سکھ بھی کیا کرتے ہیں وہ چیزوں کو ڈریگ کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اب یہ جو جسٹن ٹروڈو کو اور پیئر پلیویئر کو بلایا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایویں چلے گئے ہیں؟ یہ پوری موومنٹ اینڈ پلان کے تحت انہوں نے ان کو بلایا، اور یہ پلان یہی تھا کہ یہ آئیں گے، ہیڈ لائنز بنیں گی، وہ کو باتیں کریں گے، پیچھے سے ہم سلوگن لگائیں گے، نعرے لگائیں گے، پیچھے سے ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ہمیں خالصتان چاہیے۔ اچھا بیٹھے وہ کینیڈا میں ہوئے ہیں، خالصتان وہ ادھر مانگ رہے ہیں۔ اچھا اس سے ہوتا کیا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو سکھ کینیڈا انڈیا کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے چیلنجز بن جاتے ہیں کئی دفعہ کہ آپ ہیں تو کینیڈین سٹیزن، آپ ہیں تو امریکن سٹیزن، آپ کا اس ملک سے نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ آپ کی وہاں پہ نیشنلٹی، اینڈ آپ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک سیپریٹ ملک، اور وہ سیپریٹ ملک جو ہے وہ آپ کو ملنا تو نہیں ہے، لیکن آپ ایک جسے کہیں گے نا کہ ایک حالات کو تھوڑا گرم کرنا چاہتے ہیں۔ سو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جب سے یہ نیشن اسٹیٹ سسٹم تھوڑا سا ڈیولپ ہو گیا، اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹس کو بنا سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کے اندر آپ اسٹیٹ کرافٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان جس نے اتنی زیادہ کشمیر میں اتنا انفلوئنس اور سارا کچھ اسلام اور نیشنلزم بڑا کچھ کیا، انڈیا نے دبا لیا ہر چیز۔ ریڈ کوریڈور دیکھ لیں، دبا لی انہوں نے ہر چیز۔ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ سیپریٹزم کی باتیں کرتے ہیں، یہ ٹی ٹی پی بھی والے کہتے ہیں ہمیں علیحدہ ملک دے دیں، ادھر سے بلوچ کہتے ہیں کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے، کوئی اور اٹھ جاتا ہے، سندھو دیش موومنٹ اٹھ جاتی ہے، تو کیا ملک بننے دیتے ہیں؟ فائدہ اٹھایا جاتا ہے ایسی تحریکوں کا، کوئی تھرڈ پارٹی اس میں سے فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ آج جیسے پاکستان کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی کو کوئی بندہ اسپانسر کر رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بلوچستان کے ملیٹنٹس کو کوئی بندہ اسپانسر کر رہا ہے، اسی طرح انڈیا بھی پھر سکھوں کے اوپر وہ یہ بات کریں گے کہ جی ہاں ان کو کوئی اور بندہ اسپانسر کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہوتی ہیں اس طرح۔ سو اس میں رادر دین کو کوئی بینیفٹ ملنے کے جو کچھ جینون کنسرنز ہیں آپ وہ تو ڈسکس کر سکتے ہیں، کسی بھی جو پولیٹیکل اور ڈفرینسز ہوں، اکنامک معاملات ہوں، لیکن آپ شروع سے سرے سے اس بات کے اوپر زور لگا دیں کہ ہمیں ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے، دیٹس ناٹ پاسبل۔ یہ نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کرنے دیتا ہے، اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے یہ سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، they are not friends of the Sikhs in India, trust me۔ کیونکہ دیکھیں آپ کو وہ چیز کرنی چاہیے جو ورکیبل ہو، آپ کو اس سچویشن میں جانا ہے جس سے یو کین فائنڈ اے وے، کوئی راستہ تو تلاش کریں نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ جی آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہاں جی پائے نا سی جڑا ہے نا اتنے نواں ملک بنانا ہے۔ نواں ملک آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کوئی مذاق ہے نیا ملک بنانا؟ اینڈ دین جو بڑی طاقتیں ہیں، جو ایک جن کی بڑی اکانومیز ہیں، جن کے بڑے ملٹریز ہیں، بڑا سیکیورٹی اپریٹس ہے، وہ ایسے ہونے دیتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں نا، اگر آپ کے اندر سے ملک بن جائیں، ملکوں کے اندر سے ملک بن جائیں، سری لنکا کمزور تھا، تامل دیکھ رہے ہیں کتنی دیر لڑتے لڑتے رہے، ختم ہو گئے سارے۔ کولمبیا میں دیکھ لیں فارک ریبل سے، ادھر دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ساؤتھ امریکہ میں اس طرح کی موومنٹس ہیں۔ تو دیز تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو برنگ اینی تھنگ نیو، ان سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا، لیکن کیا ہوگا؟ تناؤ پیدا ہوگا، حالات مزید خراب ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جس سے نقصان جو ہے ٹیکنیکلی وہ سکھوں کو ہی ہوگا۔ جب انڈیا اگر ویزے بند کر دیتا کینیڈینز کے، تو بیچ میں سکھ بھی آئیں گے نا پھر، اور آپ ان سکھ بچوں کو پوچھیں جب ان کو پنجاب کے اور ہریانہ کے اور چندی گڑھ سے لوگ جو ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں، بٹ انہوں نے کینیڈینز کو سٹاف ہی نکال دیا سارا، تو وہ لوگ اپنی کام ہی نہیں کر سکتے، وہ اپنی کیپیسٹی نہیں شو کر سکتے۔ اگر بیچ میں سے 50% سٹاف انہوں نے نکال دیا، تو بیسیکلی تو وہ سٹاف نکالنے کا کیا مقصد تھا؟
इट वाज टू गिव मैसेज देना था ना, वो उन्होंने मैसेज दे दिया. Let's see how it goes further, but it's a very challenging situation. And मोदी साहब टफ टाइम दे सकते हैं ट्रूडो को. याद रखें, दिस इज एन इलेक्शन मंथ.